बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरह आराफ का आगाज़ किया था और सूरह आराफ की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक तिलावत की सआदत हासिल की। फिर उसका तर्जुमा भी पढ़ लिया और मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो भी बयान कर दी। आज इंशाअल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 8 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत करेंगे और फिर इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र कर देंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم۔ अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके सामने सूरह आराफ आयत नंबर 8 से आयत नंबर 10 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो पहले इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वल वज़्नु, वाव का माना आप सबको मालूम है, और वज़्नु वज़न होना। वल वज़्नु और वज़न करना या वज़न होना। यौम इज़िन, यौम दिन को कहते हैं, इज़िन उस, यौम इज़िन यानी उस दिन, अल हक़्क़ बरहक़ है, यानी वज़न करना या वज़न अमाल उस दिन बरहक़ है, उस दिन वज़न अमाल बरहक़ है। फमन, तो जो शख्स या जिस शख्स के सक़ुलत बारी हो गए मवाज़ीनुहु उसके वज़न, यानी जिस शख्स का वज़न बारी हो गया, जिस शख्स के अमाल का वज़न क्या हो गया, बारी हो गया। फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुल मुफ़्लिहून, कामयाबी हासिल करने वाले, यही लोग होंगे कामयाब होने वाले। यानी जिनके नामे आमाल का वज़न बारी हो गया वो क्या हो जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, कामयाब होने वाले लोग हैं। वमन खफ़्फ़त, और जो कोई यानी जिस शख्स के खफ़्फ़त हल्के पड़ गए मवाज़ीन हो उसके वज़न, यानी जिस शख्स का वज़न जो है नामे आमाल का वज़न हल्का पड़ गया, फ़उलाइका, तो यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने खसिरू, नुकसान कर लिया, नुकसान उठा लिया, अनफुसहुम, अपनी जानों का। क्यों? बिमा, इस वजह से, कानू यज़लिमून बिआयातिना, ये तर्जुमा इस तरह होगा कि वो जुल्म करते रहे हमारी आयतों के साथ। कानू बिआयातिना यज़लिमून, यानी कानू यज़लिमून बिआयातिना, वो हमारी आयतों के साथ जुल्म करते रहे। यानी जिस शख्स का वजन हल्का पड़ गया तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि वो हमारी आयतों के साथ नाइंसाफी करते थे। हमारी आयतों के साथ क्या करते थे? वो नाइंसाफी करते थे। तो इन दोनों आयत में यही बात बताई कि उस दिन आमाल का वजन इंसाफ के साथ होगा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़, ठीक है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके पलड़े भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाल लिया, क्योंकि वो हमारी आयतों से नाइंसाफ़ी करते थे। वलक़द मक्कन्नाकुम, और अलबत्ता यकीनन, मक्कन्ना, हमने ठिकाना दिया, कुम, तुम्हें, मक्कन्ना, हमने
ठिकाना दिया कुम तुम्हें फिल अर्ज़ ज़मीन में, वजअलना और हमने बना लिया लकुम तुम्हारे लिए फीहा उसमें माईशा रोज़ी के असबाब, कलीलन बहुत कम है, मा तशकुरून जो तुम शुक्र करते हो, कलीलन बहुत कम है वो जो तशकुरून तुम शुक्र करते हो। यानी यकीनन हमने तुम्हें ज़मीन में कुदरत दी, हमने तुम्हारे लिए उसमें रोज़ी के असबाब रखे, बहुत कम तुम लोग शुक्र करते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी मुझे बताएं, यहां तक तर्जुमा सबको समझ में आ गया? तर्जुमे में कोई मसला तो नहीं है इंशाल्लाह? चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने इन तीन आयात की या इन दो आयात की जो तफसीर बयान की है, आयत नंबर 8, 9, 10, वो भी आपके सामने जिक्र कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि जो रोज़ाना हम सबक पढ़ेंगे, पहले वाले सबक के साथ उसका रबत क्या है, क्या ताल्लुक है, कल हमने क्या पढ़ा था, उसका भी थोड़ा सा मुख्तसरन जिक्र होता रहेगा। इससे ये भी हमारे ذہن में आता रहेगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सूरह आराफ की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इत्तिबा का हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ठीक है, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेहतरी के लिए वही के ज़रिए नाजिल की है, सिर्फ उसी का इत्तिबा करो, इसके अलावा किसी दूसरे प्रोग्राम की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नुकसान का बायस होगा। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को दीन हक आगे पहुंचाने के लिए हिम्मत दिलाई और फरमाया कि आपके दिल में किसी किस्म की घुटन या तंगी नहीं होनी चाहिए, और न ही इस मामले में किसी शक और तरद्दुद में पड़ना चाहिए। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने सूरह नूह अलैहिस्सलाम से लेके कई अंबिया का जिक्र किया, उनके तरीके पे रोशनी डाली और उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलात और उन पे काबू पाने का तज़किरा किया। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम्मा का जिक्र किया इन अल्फाज में, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूँ, पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला ने वही इलाही के प्रोग्राम के मुखालिफिन की नाकामी का भी जिक्र किया कि किस तरह उन्हें आज़ाब में मुब्तला किया गया। कल के सबक में हमने पढ़ा वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, कि कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। तो मुनकिरीन जो है बसा औकात दुनिया में उन्हें सज़ा मिल जाती है, अगरचे लाजमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नाफरमानों को छोड़ता नहीं है। क्या वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फला यत्रुकु आसिया, अल्लाह ताला किसी गुनहगार से सरफ नज़र नहीं करता, बल्कि किसी न किसी शक्ल में इसी दुनिया में मुब्तला आदाब कर देता है। फिर जब इस दुनिया की ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँचती है तो फिर मुहासबे का हतमी अमल शुरू हो जाता है। तो बहरहाल बाज़ लोगों की इस दुनिया में भी सज़ा मिल जाती है और बाज़ बचे रहते हैं, लेकिन आखिरत में मुहासबे के अमल से सबको लाजिमन गुजरना होगा। और ये भी आप सबको मालूम है कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर तौहीद, रिसालत, क़यामत, कुरान मजीद की सदाकत से मुतालिक मज़ामीन बयान हुए हैं, और इसके अलावा बाज़ मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन भी ज़िक्र किए गए हैं लेकिन कम है। लेकिन मदनी सूरतों में मसाइल जो है वो ज़्यादा बयान किए गए। सूरह आराफ भी चूँकि मक्की सूरत है, इसमें भी अकायद और हक़ाइक़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तौहीद, रिसालत और क़यामत का खुसूसी बयान है। अकायद के सिलसिले में
اعمال کے بدلے پہ ایمان لانا، جزائے اعمال جسے کہتے ہیں، جزائے عمل، اس پہ ایمان لانا یہ بھی نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان اچھے اور برے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دار و مدار اسی یقین پر ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو جس طرح انسان کا اپنا وجود ناقابل انکار حقیقت ہے، اسی طرح جزائے اعمال کا واقع ہونا بھی قطعی اور اٹل ہے۔ تو جو شخص اس حقیقت کا انکار کرے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ تو آج کی آیت میں جزائے عمل کی ضمن میں اعمال کے وزن کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے باقی مقامات میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ان تؤمن بالمیزان، کہ تمہارا میزان پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ذکر کی گئی ہے، والوزن یومئذ الحق، کہ حشر کے دن اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ حشر کے دن کیا ہوگا؟ اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اعمال کے وزن کے متعلق یہ اشکال ہوتا ہے، ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسانی اعمال تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ان کی شکل و صورت اور وجود تو ہوتا نہیں۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی کی ہم نے مدد کر لی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اب یہ حسن سلوک، نیکی کرنا، مدد کرنا، یہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، ان کے وجود تو نہیں ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، درود پڑھا، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کی، یہ ایسے اعمال ہے جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ انجام تو دیتا ہے، لیکن ان کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو ایسی چیز کا کیا جائے گا جو ہمارے سامنے موجود ہو، کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہوگی تو ہم اس کا وزن کر سکیں گے۔ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے تو کیسے وزن کریں گے؟ یہ تو نظر بھی نہیں آتے۔ تو مفسرین ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی شکل و صورت اور وجود اور پھر ان کا وزن احادیث سے ثابت ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایسی ایجادات ہو چکی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ اب یہ انسانی جسم کی حرارت کو ماپنے کے لیے، ہمیں انسانی جسم میں حرارت ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتی، لیکن اس کے لیے تھرمامیٹر ہے، اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کو کتنا بخار ہے۔ اسی طرح خون کا دباؤ انسان پہ ہوتا ہے، اب اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی آلہ موجود ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اتنا ہے۔ اسی طرح ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بھی معلوم کیا جاتا ہے، حالانکہ ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ جس طرح آج کے زمانے میں ایک انسان ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے ان کا وزن کر سکتا ہے، ان کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ ہمارے ان اعمال کا بھی وزن کرے گا، ان کے لیے بھی ایک ترازو ہوگا، ماپنے کا ایک ذریعہ ہوگا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی۔ یہ تو ایک بات تھی جو ذہن میں سوال آیا تھا، ورنہ یہ بھی ہے کہ اعمال کی وزن کی کیفیت کسی کے ذہن میں نہ آ سکے وہ الگ بات ہے۔ تو جن کاغذات پہ عمل نامے لکھے ہوں گے کہ اتنی نماز پڑھی، یہ کیا، وہ کاغذ تو تولے جا سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو بہرحال اعمال کے وزن کے متعلق اسی طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح باقی چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات دوسرے طریقے پہ بھی سمجھائی ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں اعراض ہے، معانی ہے، نظر نہیں آتی، وہ عالم مثال میں وجود رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن صاحبان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، ان کے درمیان سے روشنی چمک رہی ہوگی، یہ ایسی ہی ہوں گی جس طرح بادل کا سایہ یا پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے،
وہ ان کی ایک شکل صورت ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر وزن بھی ہوگا. مطلب یہ کہ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہاں پہ ہمارے سامنے ایک کسی نہ کسی چیز کی شکل میں ظاہر ہوں گے. صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر میں عقائد سے متعلق سوال اور جواب ہوں گے. وہاں پوچھا جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے مشکل وقت میں بعض لوگوں کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان ظاہر ہوگا. اس کا چہرہ متغیر ہوگا لیکن اس سے خوشبو آ رہی ہوگی. صاحب قبر اس سے دریافت کرے گا، پوچھے گا کہ تم کون شخص ہو؟ وہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. تیری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شکل و صورت میں بنا کے بھیجا ہے. تو اس طرح قرآن مجید کے متعلق بھی آتا ہے کہ قرآن کریم بھی نہایت خوبصورت شکل میں آئے گا. مومن آدمی پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہی قرآن پاک ہوں جسے تم رات کو پڑھا کرتے تھے، جس حکم سے دن کو پیاسے رہتے تھے یعنی روزہ رکھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے والحمدللہ تملأ المیزان، کہ جب کوئی مومن آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ میزان کو یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے. تو مطلب یہ معنوی چیزیں بھی جسم رکھتی ہے جو عالم مثال میں ظاہر ہوں گی اور انہیں تولا جا سکے گا. البتہ اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ ان سے بے خبر ہے، بلکہ وہ تو ان کی حقیقت سے ازل سے ہی واقف ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اعمال کا وزن انسانی ذہن کے مطابق کیا جائے گا تاکہ کوئی آدمی عذر نہ کر سکے اور اسے اپنے اچھے اور برے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کی حفاظت کے لیے کئی انتظام کیے ہیں. فرشتے جو ہے ہر شخص کے اعمال نوٹ کرتے ہیں. فرشتے ہر شخص کے اعمال کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیں ذرا، میری آواز آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اعمال کا وزن انسانی ذہن کے مطابق کیا جائے گا تاکہ کوئی آدمی عذر نہ کر سکے، انسان کو اپنے اچھے اور برے اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کی حفاظت کے لیے کئی انتظام کیے ہیں. فرشتے ہر شخص کے اعمال نوٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی درج ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کائنات اور اس کی طبیعت اور مزاج میں بھی اعمال محفوظ ہے، بلکہ انسان کے خود اپنے حافظے میں بھی محفوظ رہتے ہیں. سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے اور کسی شخص سے زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ پورا پورا حساب کیا جائے گا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس آیت کا کہ اعمال کا تولا جانا برحق ہے، جزا یا سزا کا فیصلہ اعمال ہی کی بنیاد پہ ہوگا. اعمال میں ثقل کہ وہ بھاری بن جائے اور پاکیزگی ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. انسان کا ایمان جس قدر درست ہوگا، اعمال میں اخلاص ہوگا، اسی قدر ان کا وزن بڑھ جائے گا. اس کے برخلاف ریاکاری کی وجہ سے عمل کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تو تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا. آپ نے روایت سنی ہوگی ترمذی شریف اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی پیش ہوگا
جس کے اعمال 99 رجسٹروں پہ مشتمل ہوں گے، اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا چھوڑا ہوگا، اور یہ رجسٹر برائیوں سے پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ تیرے اعمال ہے، عرض کرے گا ہاں باری تعالیٰ یہ سب میرے ہی اعمال ہے، یہ سارے برے اعمال میں نے ہی کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا پرچہ حاضر کرنے کا حکم دے گا، بندہ عرض کرے گا مولا کریم میرے ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا اپنی میزان کے وقت حاضر ہو، تیرا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ اس کاغذ پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا، جب وہ پلڑے میں ڈالا جائے گا تو 99 رجسٹروں سے بھی وزنی نکلے گا، جس سے وہ بندہ بڑا متعجب ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کا معاملہ ہے جو ساری عمر کفر، شرک اور بدعات میں رہا، لیکن آخری وقت میں خلوص دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اسے مزید نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو یہی کلمہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ یہی کلمہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ حدیث شریف میں ایک دوسرے شخص کا بھی واقعہ آتا ہے، کفر اور اسلام کی جنگ جاری ہے، اس دوران ایک کافر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، جہاد میں شریک ہو گیا، پھر لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی دوسرا نیک عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اسے اجر بہت زیادہ مل گیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، وزن میں بھاری ہو جائیں گے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دو سبز کپڑے پہنے ایک مقام پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے، بعض کامیابی کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور بعض ناکامی کی طرف۔ اتنے میں ایک شخص کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے تم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا حضور میں نبی آخر الزمان کی امت کا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، سب برائیوں کی انبار ہے، لہذا مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے اے محمد یہ آپ کی امت کا آدمی ہے، اس کی فکر کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے اے پروردگار کے قاصدو اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کا آدمی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے نحن غلاظ شداد لا نعصی ما امر اللہ، ہم تو بڑے سخت گیر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، وہ اس کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کو روک دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ناخن کے برابر ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے، اس کا وزن کیا جائے گا، وہ ساری برائیوں سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ ارشاد ہوگا سعیدہ سعیدہ کہ اس شخص نے ایک بخت ہو گیا، اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے عزت دلائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تیرا نبی ہوں، تو میری امت کا آدمی ہے، یہ پرزہ درود شریف ہے جو تو نے کسی اخلاص کے ساتھ کسی وقت پڑھا تھا، آج وہی مقبول ہو کے تیری برائیوں پہ غالب آ گیا۔ آپ فرمائیں گے کہ تیرا یہ عمل ضرورت کے وقت تمہارے پاس پہنچ گیا۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے، یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، تو اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا افضل العبادات ہے، بشرط کہ یہ خلوص اور محبت کے ساتھ برا محل پڑھا جائے۔ تو پھر آگے ارشاد ہوا اعمال کا وزن برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ، جس شخص کے اعمال نامے باری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے اعمال نامے ہلکے ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فکر اور عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے، موقع اور محل کے مطابق کام نہیں کیے، ان میں اخلاص کا فقدان تھا، تو یہ ہلکے نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو کام خلاف سنت ہوگا وہ بیکار محض ہے، عمل وہی مقبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور وزن بھی اسی کا زیادہ ہوگا۔ اپنی خواہش اور خلاف سنت انجام دیے جانے والا عمل مردود ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ اگرچہ عمل درست ہے لیکن رد ہو جائے گا۔ تو فرمایا جن لوگوں کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ کسی نے انکار کیا، کسی نے مانتے ہوئے بھی اس کے مطابق عمل نہ کیا، کسی نے مطلب غلط بیان کیا، یہ سب درجہ بدرجہ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ دنیا میں کتنے بے راہ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی پرویزی ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی منکر قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بطور احسان یاد دلائی کہ بنی نوع انسان وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی۔ مکنہ کا معنی قبضہ دے دیا ہے، جما دیا ہے، زمین میں تسلط دے دیا ہے، حکومت دی ہے، جس طرح چاہو اسے استعمال کرو۔ چنانچہ کوئی نہریں کھودتے ہیں، کوئی کانیں نکالتے ہیں، کوئی عمارات بناتے ہیں۔ زمین کو یعنی ایسی حالت میں بنایا کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اس میں ہل چلا ہوا اناج پیدا کرو، طرح طرح کی سبزیاں اور پھل حاصل کرو۔ تمہیں زمین پہ کنٹرول دیا گیا ہے، یہ تمکین فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان پیدا کر دیے۔ تو زمین سے متعلقہ مختلف قسم کے روزی کے وسائل مہیا کر دیے تاکہ تم کماؤ، کھاؤ، پیو۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، مال و دولت کو ضائع کرتے ہیں، جو رتبہ دیا ہوتا ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اس نعمت کی وہ ناقدری کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ جس طرح ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا کے شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ یہ استعمال نہیں کرتے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، زمین میں اقتدار بھی دیا اور مال و دولت بھی دیا، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکریہ ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا شکریہ اس طرح ادا ہوگا کہ ان کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اور ان کا صحیح مصرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ان کو استعمال کرو، دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے، تاکہ کوئی دوسرا دین اس کے سامنے نہ اٹھا سکے سر۔ تو فرمایا ان نعمتوں کو اکثر لوگ ہی غلط استعمال کرتے ہیں اور شکریہ ادا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے لازماً ان سے پھر پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مسئلہ اور اس ضمن میں بہت سے دیگر حقائق سمجھائے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔